बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबके दिल में जो जो ख्वाहिश है, जो जो आप लोगों की दुआ है, अल्लाह पाक उसको कबूल व मंजूर फरमा लें और आप पर आने वाली हर मुसीबत, हर बला, हर परेशानी को आपसे दूर कर दे। आमीन सुम आमीन। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो अमल जिसने मेरी ज़िंदगी को बिल्कुल बदल कर रख दिया। वैसे तो मैं आपके साथ अपना जर्नी शेयर करती रहती हूँ, जो भी मेरा जर्नी रहा है मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ कि क्या क्या चीज़ें मेरे साथ हुई हैं। यकीन करें कि कुछ चीज़ों से मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बदल गई है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी उससे फ़ायदा उठाएँ, क्योंकि आप लोगों का भी एक जर्नी है, आप सब भी उस सब चीज़ों से गुज़र रहे हैं जिन चीज़ों से मैं गुज़र चुकी हूँ। तो एक ऐसा वक्त भी था कि जब मैं बहुत ज़्यादा इबादत किया करती थी, 20-20 नफ़िल पढ़ती थी मैं रात में, लेकिन तब भी मेरी दुआ कबूल नहीं होती थी। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हम सूरह बकरा पढ़ते हैं, इस्तिग़फ़ार पढ़ते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन हमारी दुआ कबूल नहीं होती। कोई भी अमल करते हैं, कोई भी वजीफ़ा करते हैं, तभी भी हमारी हाजत पूरी नहीं होती। ऐसा क्या है? अल्लाह ताला हमसे राज़ी नहीं है, अल्लाह ताला हमारी दुआ नहीं सुनता? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मेरी बातों को बहुत ज़्यादा गौर से सुनना है, इंशाअल्लाह ताला आपके अंदर भी ज़रूर चेंज आएगा। तो जब मैं इबादत करती थी, सारी चीज़ें करती थी, मैंने आपको बताया कि मैंने 20-20 नफ़िल नमाज़ें भी एक साथ पढ़ी हैं और उसकी वो भी सूरतें होती हैं ना, काफ़ी उसमें लंबी होती थी। वो नफ़िल इबादत जो होती थी वो लंबी इबादत होती थी, तो उसमें टाइम भी लगता था, लेकिन मैं करती थी। लेकिन क्या चीज़ थी, एक मुझसे क्या गलती हो रही थी जो मेरी दुआएं कबूल नहीं हो रही थी। वो हर इंसान से, बहुत सारे लोगों से ये गलती हो रही होती है, ठीक है। तो मुझसे ये था कि मैं इतनी ज़्यादा इबादत कर रही थी, इतनी ज़्यादा मेहनत कर रही थी, लेकिन मैं यकीनी और बेयकीनी के आलम में थी। मुझे पक्का यकीन नहीं था और मैं ये सोचती थी पता नहीं मेरी दुआ कबूल होगी नहीं होगी, मैं कर लेती हूँ, मतलब ऐसे सोच के, और मुझे लगता था ये दुआ कबूल नहीं होगी। तो फिर ऐसा था कि मेरी दुआ कबूल ही नहीं हुई। फिर मैं क्या करती थी, मैं परेशान होती थी, बीच में वज़ाइफ़ करती थी, मतलब पढ़ती थी सारी चीज़ें, फिर छोड़ देती थी। फिर मुझे लगता था इन सारी चीज़ों से शायद कुछ नहीं होता है, शायद टाइम होगा तब हो जाएंगी, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसी ही मेरी सोच आती थी। तो फिर मेरी सिस्टर ने मुझे कहा था कि इस्तिग़फ़ार पढ़ो, तो मैंने कहा कि पढ़ूँगी, और मैंने इतनी अहमियत उस बात को नहीं दी कि मुझे लगता था कि इन चीज़ों से फ़र्क ही नहीं पड़ता। मुझे इतना यकीन ही नहीं था कि तस्बीहात से या अस्कार से इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। लेकिन जब मैंने इस्तिग़फ़ार पढ़ना शुरू किया तो यकीन करें कि मेरी ज़िंदगी में इतना सुकून आने लगा और ख़ुद ब खुद इतना ज़्यादा इबादत में दिल लगने लगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करती थी, बहुत ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करने लग गई। और फिर इतना ज़्यादा चेंज आया कि बस मुझे एक धुन हो गई थी कि मैं अब सूरह बकरा भी शुरू कर दी, तहज्जुद भी शुरू कर दी, दुरूद शरीफ भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ। और चंद महीने तो मेरे ऐसे अभी गुज़रे हैं पिछले कि मतलब मुझे लग रहा था कि मेरी ज़िंदगी का मकसद ये है कि बस इबादत करना, अल्लाह ताला को मनाना। मैं अपनी सारी चीज़ें भूल गई थी कि मुझे क्या करना है, लेकिन मुझे ये यकीन था कि मैं अल्लाह ताला का कलाम तो पढ़ रही हूँ, लेकिन इससे मेरी ज़िंदगी में ज़रूर चेंज आएगा, ज़रूर आएगा। अभी ना आए, 1 साल बाद, 2 साल बाद, कभी भी आएगा, लेकिन मुझे इतना पक्का खुद ब खुद अंदर से यकीन होता गया कि मेरी ज़िंदगी में ज़रूर बदलाव आएगा, ठीक है। और वो बदलाव आया, और वो बदलाव कैसे आया कि मेरे अंदर जो है ना एक यकीन की कैफ़ियत पैदा हो गई। जब यकीन की कैफ़ियत पैदा हो जाती है ना, तो फिर इंसान को सुकून आ जाता है कि हाँ चलो ये चीज़ हो जाएगी, ठीक है। जब आपको पता चल जाएगा ना ये काम होने वाला है, बहुत सारी मेरी बहनें ना मुझसे पूछती हैं कि मैंने ये ख्वाब देखा था, क्या मेरी दुआ कबूल हो जाएगी। वो इसीलिए कि उनको यकीन हो जाए, तो वो फिर इंतज़ार करना भी जो है ना आसान लगता है हमें। तो फिर मेरे अंदर जो है ना यकीन बढ़ता गया, और कुछ चीज़ें मेरे साथ अच्छी होती गई, पॉजिटिव होती गई, और ज़्यादा मुझे यकीन बढ़ता गया। और फिर मुझे लगता है कि जो भी मैं अल्लाह ताला से दुआ मांगती हूँ, अल्लाह ताला सुन लेते हैं। बात सारी पता है क्या होती है, जब हम अल्लाह ताला का ज़िक्र कर रहे होते हैं ना, और दिल से जब हम अल्लाह ताला का ज़िक्र करते हैं ना, तो इससे क्या फ़ायदा होता है। जो ज़िक्र होता है ना, वो हमें अल्लाह पाक के करीब आता है। जो हमारे गुनाह होते हैं ना, वो हमें बेरहरवी की तरफ लेके जाते हैं, गलत रास्तों की तरफ लेकर जाते हैं, और हम अल्लाह ताला से और ज़्यादा दूर होते जाते हैं। हमारे गुनाह है ना, अल्लाह ताला से हमें दूर करते जाते हैं। ये जो हमारे गुनाह है ना, वो हमें अल्लाह ताला की तरफ बढ़ने नहीं देते, और अल्लाह ताला से हमारा रिश्ता नहीं बनने देते। तो जब हमारे गुनाह माफ़ होते हैं ना इस्तिग़फ़ार से, एक तो यकीन, और ये जो अमल है ना इस्तिग़फ़ार, इससे मेरी लाइफ चेंज हुई है। तो फिर ऐसा होता है कि हमारे गुनाह हमें अल्लाह ताला की तरफ बढ़ने नहीं देते। जब हम इस्तिग़फ़ार करते हैं, हमारे गुनाह जो है ना
کم ہونے لگتا ہے، ہمارا دل صاف ہونے لگتا ہے، تو جو صاف دل ہوتا ہے نا وہی اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے۔ تو جب ہمارا دل صاف ہونے لگتا ہے، ہمارے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہونے لگتی ہے، پھر ہم کیا کرتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، اور تہجد میں تو اللہ تعالیٰ سے ہماری سمجھے اللہ تعالیٰ ہمیں خود بلاتے ہیں پڑھنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرنا چاہتے ہیں، پھر ہم درود شریف بھی پڑھنے لگ جاتے ہیں، ساری چیزیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ سے بہت اچھا رشتہ بننے لگ جاتا ہے، اور آپ کو سمجھ آنے لگ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آخر ہے کیا۔ ابھی آپ کو وہ چیز سمجھ نہیں آ رہی، لیکن آہستہ آہستہ آپ کو یہ چیز سمجھ آ جائے گی جب آپ کا اللہ سے رشتہ بن جائے گا نا، اور پھر آپ کو ایسا لگے گا کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے سن رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو مجھے دیکھتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے آپ اپنا ہر دکھ ہر سکھ کہیں گے، ٹھیک ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو سنیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کا جواب بھی دیں گے، اور آپ کے اندر یقین بھی آئے گا۔ یہ چیز ہوتی ہے، اور اس سے زندگی انسان کی بدل جاتی ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا رب ہے کیا، اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی ذات ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم مانتے تو ہیں، لیکن پھر بھی ہمارا یقین ایسا نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے ایک مسلمان کا۔ بہت سارے لوگوں کی اگر دعا قبول نہیں ہو رہی، اور بہت ساری چیزیں کیے جا رہے ہیں، پڑھے جا رہے ہیں، لیکن وہ نا امیدی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ دیکھیں، اگر اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول نہیں کر رہے، یا کچھ بھی آپ کی حاجت پوری نہیں ہو رہی، تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے کھویا کیا ہے اس چیز میں۔ آپ نے تو اس میں سب پایا ہے، اللہ تعالیٰ کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اس سے بڑی توفیق کیا ہوگی، اس سے بڑا تحفہ آپ کے لیے اللہ کی طرف سے کیا ہوگا۔ اور دعائیں بھی اللہ تعالیٰ کو جب ہماری قبول کرنا ہوگی، جب صحیح وقت ہوگا، اللہ تعالیٰ ہمیں دے دیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں نواز دیں گے۔ یقین تو ہمارا ہونا چاہیے نا، جب ہم بے یقینی کی کیفیت میں ہوتے ہیں، اور شیطان کو یہی چیز سے پسند آتی ہے، وہ ہمیں نا امید کر دیتا ہے ساری چیزوں سے، کہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ ہمارے کان میں سرگوشی کرتا ہے کہ یہ چیز تو ناممکن ہے، یہ چیز ہم سوچ رہے ہوتے ہیں نا، وہ شیطان ہمارے دماغ میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ لیکن ہمیں جو ہے نا ثابت قدم رہنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں وقتی طور پر، لیکن آپ نے دوبارہ سے اپنے آپ کو یہ چیز جو ہے نا ریمائنڈ کرانی ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے ضرور سنیں گے، ابھی نہیں، چند دن بعد، چند سال بعد، کبھی بھی اللہ پاک سنیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جب مجھے توفیق دی اپنا ذکر کرنے کی، تو اس سے بڑی اور نعمت میرے لیے کیا ہو سکتی ہے۔ دنیاوی چیزیں تو یہاں آنی جانی ہے، سب کچھ مل جاتا ہے، نہیں بھی ملے گا تو کیا فرق پڑے گا، آخرت بہت بڑی ہے ہماری، اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں دیں گے۔ لیکن اللہ اگر راضی ہو رہا ہے تو اس سے اچھی کیا بات ہے۔ اور استغفار جو ہے نا میریکلز کر دیتی ہے۔ جب آپ کا عبادت میں دل نہیں لگ رہا، آپ سے نماز نہیں پڑھی جا رہی، تو آپ استغفار کریں، اور استغفار آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ میں بہت لوگوں کو کہہ چکی ہوں استغفار کے لیے، ہاں ہم 100 دفعہ پڑھ لیتے ہیں، ہم 500 مرتبہ، مطلب بے دلی سے اتنا پڑھتے ہیں، آپ اس کو فوکس کریں استغفار کے اوپر، اور بہت زیادہ مطلب آپ اپنا بنا لیں مقصد کہ میں نے استغفار کرنا ہے، اور میں نے دل سے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے۔ تو پھر آپ دیکھیں کہ خود بخود آپ کی زندگی میں سکون بھی آئے گا، آپ کے ہر چیز میں آپ کے جو ہے نا کام بننے لگیں گے، راستے کھلنے لگیں گے، بہت ساری پازیٹیو چیزیں آپ کی لائف میں ہونے لگیں گی نا، تو آپ کو جو ہے نا ایک اشارہ بھی ملے گا کہ میری یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، میری یہ دعائیں قبول ہو سکتی ہیں، تو میری اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، اور بھی میری دعائیں قبول ہو سکتی ہیں۔ تو بات ساری یقین کی ہوتی ہے، اور یہ یقین جو ہے نا ہمارا آہستہ آہستہ، جب ابھی ہم گزر رہے ہیں نا، اگر آپ پریشانیوں سے اور تکلیفوں سے گزر رہے ہیں نا، تو آپ پریشان نہیں ہوں، یہ آپ کو بہت کچھ سکھائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان ایسے ہی بڑھاتے ہیں۔ ایک تو ہماری آزمائش بھی ہوتی ہے، اور آزمائش بھی اللہ تعالیٰ انہی بندوں کی کرتا ہے جس سے محبت کرتا ہے، یا تو ہمارے گناہ اتنا زیادہ ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بہت اچھی درجہ دینا چاہتا ہے، اللہ ہماری دعائیں قبول کرنا چاہتا ہے نا۔ یہی ہوتا ہے نا، پریشانی آتی ہے، ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر دیتے ہیں، ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو استغفار جو ہے نا آپ کی زندگی کو بدل دے گا۔ سب سے پہلی چیز جو آپ نے کرنی ہے وہ استغفار کرنا ہے۔ اور بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں، میں بار بار بتاتی ہوں کہ کیا پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے۔ میں کہتی ہوں استغفر اللہ آپ کریں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، زیادہ سے زیادہ آپ سب کاؤنٹر لے لیں، اور آپ اس کو 5000، 6000، 7000 مرتبہ پڑھیں، اور کوشش کریں کہ اس سے بھی زیادہ پڑھ لیں۔ پھر آپ دیکھیں، اور دل سے پڑھنا ہے، ایسے بے دلی سے نہیں پڑھنا کچھ بھی۔ بہت ساری یقین کی ہے، میں نے بتا دیا نا، میں نے 20 نفل بھی پڑھے ہیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہماری چھوٹی سی عبادت کو قبول کر لیتے ہیں، اگر وہ اللہ کو پسند آ جائے۔ بس اللہ کو پسند آئے ایسی عبادت کیا کریں۔ لیکن استغفار پر آپ نے فوکس کرنا ہے۔ کیوں فوکس کرنا ہے؟ جب آپ استغفار کریں گے تو آپ کو اپنے گناہوں پہ نظر جائے گی، ٹھیک ہے، اپنی غلطیوں پہ نظر جائے گی۔ یہ ہوتا ہے استغفار کرنے سے۔ تو مجھے نہیں پتہ تھا، میں معمولی سمجھتی تھی ہر گناہ کو، حرام کام کو بہت معمولی سمجھ کے کر رہی ہوتی تھی، لیکن جب آپ استغفار کرنے لگیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنی آپ غلط چیزیں کر رہے ہیں، اور آپ اس سے رک جائیں گے، رک کے جائیں گے، آپ کا خود دل نہیں کرے گا، آپ کو مزہ ہی نہیں آئے گا۔ ہم گناہ جب کرتے ہیں جب ہمیں بہت زیادہ مزہ ہو رہا ہوتا ہے، شیطان ہمیں بہکاتا ہے کہ ہاں یہ چیز کر لو، بہت مزہ ہے،
ٹھیک ہے، لیکن جب آپ کو مزہ ہی نہیں آئے گا گناہ کرنے میں تو آپ کریں گے ہی نا، پھر آپ چھوڑ دیں گے۔ تو پھر ہماری گناہوں پر اپنی نظر جاتی ہے، پھر ہم سوچتے ہیں کہ ابھی ہم نے استغفار کیا ہے تو ہم یہ کام کیوں کریں، ابھی ہم نے استغفار، تو اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کہ فوکس کریں، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت آپ نے فوکس کرنا ہے۔ آپ بیمار ہیں تبھی بھی استغفار کریں، اللہ تعالیٰ جو ہے نا انشاءاللہ آپ کے لیے آسانیاں کریں گے۔ آپ کی جاب نہیں لگ رہی، آپ استغفار کریں۔ کوئی بھی آپ کی پریشانی آ رہی، دماغی سٹریس کتنا زیادہ ہو رہا ہے آج کل، کچھ بھی آپ کی پریشانی ہے آپ نے استغفار کرنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اور تعداد آپ نے زیادہ سے زیادہ رکھنی ہے، 2000 3000، اگر آپ شروعات کر رہے ہیں نا تو 2-3 ہزار، لیکن جب آپ پڑھنے لگیں گے آپ کو خود اتنا مزہ آئے گا، اتنا سکون ملے گا کہ آپ زیادہ سے زیادہ استغفار کرتے رہیں گے۔ ان لوگوں سے پوچھیں جو لوگ استغفار کرتے ہیں، اور جو لوگ استغفار کرتے ہیں پلیز آپ لوگ کامنٹ میں شیئر کریں کہ آپ لوگوں کو کیا کیا فائدہ ہوا اس سے، تاکہ دوسروں کو بھی اس سے فائدہ ہو، کیونکہ موٹیویشن بہت ملتی ہے۔ کیونکہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا، جب میں استغفار کرنے لگی تھی تو میں بہت زیادہ یہ سٹوریز دیکھتی تھی استغفار کی، اور یہ ساری چیزیں ویڈیوز دیکھتی تھی، اس سے مجھے بہت زیادہ موٹیویشن ملی ہے۔ تو مجھے ایسا یقین سا ہونے لگ گیا کہ سب کی دعا قبول ہو سکتی ہے تو میری کیوں نہیں ہو سکتی، اور ساری بات یقین کی ہوتی ہے۔ یہ لوگ اتنا یقین سے پڑھتے ہیں تو میں کیوں یقین سے نہیں پڑھتی، جب میں بھی اللہ پہ یقین سے پڑھوں گی اللہ تعالیٰ میری ضرور دعائیں قبول کریں گے۔ تو ایک دوسرے کو ضرور بتایا کریں، جو بھی آپ لوگوں کو جس بھی چیز سے فائدہ ہو، جس بھی عمل سے فائدہ ہو، دوسروں کو بتائیں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو۔ اور جتنے بھی لوگ پریشان ہوتے ہیں نا، آپ لوگ پریشان نہیں ہوا کریں، سچے دل سے جو ہے نا، جو بھی آپ کی تکلیف پریشانی ہے نا، سب کچھ ایسا سوچا کریں کہ یا اللہ میں نے آپ کے اوپر چھوڑ دیا، اور اب آپ جانے اور میری پرابلم جانے، اور بیچ میں تو خود نکل جائے کریں، بیچ میں اٹکے مت رہا کریں اب کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ جب اللہ پر چھوڑیں تو پھر کمپلیٹلی چھوڑیں، پھر اللہ تعالیٰ سب سنبھال لیں گے۔ آپ لوگوں کو میری ویڈیو میری باتیں بہت سیم لگتی ہوں گی، لیکن میری ویڈیو اور یہ ساری چیزیں ساری باتیں ریپیٹ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے، جب میں بار بار ریپیٹ کروں گی تب آپ کے دماغ میں بیٹھ جائیں گی، اور یہ چیزیں کتنی ضروری ہیں آپ کے لیے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان سب باتوں سے آپ کی لائف چینج ہو جائے گی، آپ کا مائنڈ میں ساری چیزیں بیٹھ جائیں گی نا، پھر آپ خود بخود یقین آپ کا بڑھ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور ذکر کرنا آپ نے بالکل نہیں چھوڑنا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ آسانیاں ہوں گی، سب کی پریشانیاں دور ہوں گی، اور ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ ابھی آپ کا برا ٹائم چل رہا ہے کوئی بات نہیں، آپ کا اچھا وقت بھی آئے گا، تو اگر اچھا وقت ہے تب بھی اللہ کو یاد کریں، اچھا برا جیسا بھی وقت ہے اللہ تعالیٰ کو آپ نے بھولنا نہیں ہے۔ تو ابھی اچھے وقت میں آپ اللہ کو یاد کریں گے، برے وقت میں پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ ہم کیا کرتے ہیں جب ہمارا وقت آ جاتا ہے نا، جیسے ہم کوئی چیز پڑھ لیں، ہم نے مطلب کے لیے ہمارا مطلب نکل جاتا ہے، اللہ کو بھول جاتے ہیں، اور جب ہمیں خوشی مل جاتی بہت زیادہ ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، بالکل منہ پھیر لیتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی، مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔